बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उनमें सबसे पहले हम शामिल करेंगे कि वफाकी काबीना ने पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे की मंजूरी दे दी है, जिसमें मकबूजा कश्मीर को भी पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। ये नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा में भी पेश किया जाएगा, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि गंदम की कीमतें बढ़ने पर वफाक सिंध को जिम्मेदार करार दे रहा है, जबकि सिंध हुकूमत का कहना है कि इसके जिम्मेदार पंजाब और वफाक हैं। इसको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में दीगर अहम मौज़ूआत शामिल करेंगे। हमारे साथ सजाद मीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको गुज़श्ता ईद मुबारक, क्योंकि ईद के बाद हमारा ये पहला प्रोग्राम। जी खैर मुबारक। कैसे बकरे खाएं कुछ? हाँ जी, टिक्का बोटी की उनकी। सही। सर, सबसे पहले स्टोरी की जानिब ये इसी पे सियासी नक्शे की जो मंजूरी दे दी गई है, इसको कैसे देखते हैं? मकबूजा कश्मीर को भी पाकिस्तान का हिस्सा इसमें दिखाया गया है। देखिए, ये सिंबॉलिक है, अलामती है। जी जी। ये दिखाने से कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता, और ये कि हम इसे अक़वाम मुत्तहिदा में पेश करेंगे, हम अपनी डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ कहीं लेके जाएंगे इसे, वरना अक़वाम मुत्तहिदा के यहाँ जो नक्शा है वो वही है कि पाकिस्तान उतना ही है जितना पहला था। इससे पहले भी पाकिस्तान के जो नक्शे बनते थे उस वक्त कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जाता था, लेकिन सरकारी तौर पर कभी इसको हमने यानी कि बाकायदा ऐलान नहीं किया था, बाकायदा इसको ओन नहीं किया था कि ये हमारा सरकारी नक्शा है। हम कश्मीर का वो हिस्सा दिखाते थे जो पाकिस्तान में है, उसको भी एक तरह का मुतनाज़ शो करते थे। लेकिन अब हिंदुस्तान ने हरकत की है। एक तो कल 5 अगस्त है, और 5 अगस्त को वो दिन है जब हिंदुस्तान ने, भारत ने वो आर्डिनेंस पास 370 जो उनकी दफा थी, जिसके तहत कश्मीर को एक अलग आइनी हैसियत हासिल थी, वो ख़त्म कर दी है। उससे पहले कश्मीर एक मुतनाज़ जगह थी, वो हिंदुस्तान की यूनियन का उस तरह हिस्सा नहीं था जिस तरह दूसरे सूबे और रियासतें हैं। अब ये है कि उन्होंने ये तय कर दिया कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। ख़ास तौर पर वादी और जम्मू के इलाके को अलग किया, और लद्दाख को एक इंडिपेंडेंट शक्ल दे के उसे बराह रास्त ज़ब्त कर दिया है। लद्दाख की सूरत हाल की वजह से चीनियों को भी बहुत एहतजाज पैदा हुआ, क्योंकि चीन लद्दाख को पर अपना हक समझता है। तो इससे ज़ाहिर है कि एक इशू तो पैदा हुआ, और लॉकडाउन है वहाँ 1 साल से। इन दिनों भी कर्फ्यू था जब ये सारी सूरत हाल पैदा हुई। पाकिस्तान इस दिन को बना रहा है, और हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि इस हवाले से वो दुनिया में पाकिस्तान की कश्मीर के बारे में नुक्ता नज़र को आम करे। मेरे ख्याल में इसमें किसी जमात को एतराज़ नहीं है। तमाम पोलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हैं। आज दफ्तर खारजा में जब ब्रीफिंग की गई तो पाकिस्तान की तमाम पोलिटिकल पार्टी ने उसमें शिरकत की, एक्सेप्ट JUI हुकूमत की किसी बात को तस्लीम नहीं कर रही। लेकिन ऐन उस वक्त एक और आल पार्टीज एक तरह की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जो जमात इस्लामी ने बुलाई थी इस्लामाबाद में, उसमें JUI भी शरीक हुई, सारी पार्टियां शरीक हुई, जिसमें इस मसले पर गौर किया गया और इसको देखा गया। अब इस पर कुछ टेक्निकल एतराज़ात भी आते हैं। एक तो हमने श्रीनगर यानी कि कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रख दिया है जी। क्या चाहते हैं हम इससे? हम चाहते ये हैं कि कश्मीर के लफ्ज़ से तो वो कश्मीर भी समझ आता है जो हमारा हिस्सा है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम उस कश्मीर का भी जिक्र करना चाहते हैं जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार भारत का मकबूजा है, भारत के कब्जे में है जी। उसका क्या एक ही तरीका है जी कि हम उसको हमने नाम जब रखा है तो नाम रखने का मतलब ये था कि हम ये कहना चाहते हैं कि श्रीनगर यानी कि वो कश्मीर का वो हिस्सा जो कि इंडिया ने कब्जा किया हुआ है जिस पर, और जिसको वो गस्ब करना चाहता है, हम उसके नाम को भी जिंदा रखना चाहते हैं। बिल्कुल सर, इसी पर जो वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है वो हमारे पास क्लिप है, आपको सुनवाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। कैबिनेट ने, कश्मीरी लीडरशिप ने और सारी ऑपोजिशन की लीडरशिप ने भी इस नए नक्शे की तायीद की है। ये जो नक्शा है पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करता है। जो हिंदुस्तान ने गासिबाना और गैर कानूनी कदम उठाया था कश्मीर में, ये उसकी नफी करता है, और आज से सारे पाकिस्तान में जो हमारा ऑफिशियल नक्शा होगा पाकिस्तान का, वो ये जो आज पाकिस्तान की कैबिनेट ने पास किया। जी जी सर।
جی بالکل ٹھیک، یہ انہوں نے بات تو ٹھیک کہی ہے، لیکن کچھ اپوزیشن کی طرف سے کچھ سوالات بھی اٹھائے گئے. مثلاً آج شاہد خاقان عباسی نے یہ ایک بات کہی، انہوں نے کہا میں ایگری کرتا ہوں کہ نقشہ آنا چاہیے، علامتی حیثیت ہے اس کی، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس سے دو تین سوالات پیدا ہوتے ہیں. جی ایک تو یہ ہے کہ ہم کشمیر کو متنازع علاقہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہتے تھے، اور یو این او بھی یہی بات مانتا ہے. تو کیا اب ہم اسے ڈسپیوٹڈ ماننا چھوڑ دیں گے؟ کیا اب ہم جب اسے کہتے ہیں یہ پاکستان کا حصہ ہے تو وہ ڈسپیوٹڈ نہیں رہا؟ خیر، ہم نے نقشے میں یہ لکھا ہوا کہ یہ ایک طرح کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یہ انڈیا کے قبضے میں ہے، یہ پاکستان کے قبضے میں، یہ اس کو ظاہر کیا گیا ہے. لیکن اس سے زیادہ بات جو سوال اٹھایا وہ یہ ہے، جو پاکستان کے ہر فرض بنتا ہے کہ حکومت اگر یہ کہتی ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے اور اس کو انڈیا نے غصب کیا ہوا ہے تو اسے واپس لینے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا اقدامات کریں؟ کیا ہمیں اس کے لیے کچھ جنگ کرنا چاہیے یا کچھ اور کارروائی کرنا چاہیے؟ یا 70 سال سے ہم بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں کے مجاہدین خود لڑیں گے اور لڑ کے کشمیر کو آزاد کروائیں گے؟ جی سر، اسی پر سر بات کرنے کے لیے ہمیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا. جی بہت ماشاءاللہ، وہ ان معاملات بہت عمدہ رائے رکھتے ہیں اور رائے دیتے بھی ہیں، احتیاط کے ساتھ دیتے ہیں لیکن بہت گہرائی کے ساتھ دیتے ہیں. السلام علیکم جنرل صاحب. ہیلو، آواز چیک جی کر سر، دیجیے. وہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں ان سے رابطہ کرنے کی، ابھی کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی کال ڈراپ ہوگی. جی تو یہ سوالات تو پیدا ہوتے ہیں. ہر آدمی پوچھتا ہے کہ جی آپ علامتی باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، وہ لائن آف کنٹرول کو وائلیٹ کرتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ کیا حل یہ ہے کہ جیسے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ سری نگر میں عورتیں انتظار میں ہیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ کب پاکستانی فوج جہاں آ کر اس پہ قبضہ کرے گی؟ نہیں، ایسا ہوا نہیں کرتا. یہ ایسی بات نہیں ہوا کرتی کہ جب کوئی چیز کنٹروورشل بھی، چین جیسا ملک جو ہے وہ کئی جگہ تائیوان پر اور دوسرے ملکوں کے حوالے سے جب کہا ہانگ کانگ ان کا حصہ نہیں تھا، وہاں جہاں فوج کشی سے باز رہتا تھا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی رائے عامہ کو ہموار کیا جائے. لیکن جب وہ پوچھتے ہیں، شاہد خاقان عباسی پوچھیں یا کوئی عام آدمی پوچھے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فرض بن جاتا ہے ریاست پاکستان کا کہ وہ اس صورتحال پہ ہر کام کے لیے تیار ہے. اگر انہیں طاقت کے زور پہ بھی یہ علاقہ لینا پڑے تو وہ اسے لیں. دیکھیے کشمیر پر ہی سیاچین ہم سے گیا اور ہم نے کہا یہاں تو گھاس نہیں اگتی، اور جب کارگل پہ ہم نے قبضہ کیا تو انہوں نے خالی کروا لیا. تو بہت سی باتیں ہیں، بہت سے سوالات ہیں، پھر لوگوں کے سامنے اٹھتے ہیں. اور جبکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ پیسفل طریقے سے طے ہو اور ہم عالمی رائے عامہ کو ہموار کر کے سمجھانے کی کوشش کریں کہ اس مسئلے کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے. یعنی کہ جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے. اصل مسئلہ جیسے کہ میں نے کہا کہ سری نگر ایکسپریس وے ہم نے اس کا نام رکھا تو یہ بتانے کے لیے رکھا کہ کشمیر جو ہے وہ صرف مظفر آباد تک ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ سری نگر تک ہمارا حق ہے، ہمارا استحقاق ہے، ہم اس کو یاد رکھے ہوئے ہیں. اور یہ ایک لحاظ سے بہت سگنیفیکنٹ بات ہے. اس سے پہلے ہم نے اس چیز سے ہمیشہ اجتناب کیا، اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کی کہ کس طرح کہ پاکستان پہ زیادہ الزام نہ لگے. لیکن اب کھل کر یہ بات ایک طرح سے سامنے آ بھی رہی ہے اور صاف نظر بھی آ رہی ہے کہ پاکستان کیا چاہتا ہے اور کیسے چاہتا ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ یو این او میں پیش کریں، ہم نے ٹکٹیں جاری کر دی ہیں، اس ٹکٹوں پہ یہ نقشہ ہے. وہ ٹکٹیں دنیا جس ملک میں جائیں گی وہ لوگ دیکھیں گے اور ان کو نظر آئے گا کہ پاکستان کا اس سے کوئی مقصد ہے، پاکستان کیا کہنا چاہتا ہے، پاکستان کی آواز کشمیریوں کی پہنچے گی. لیکن اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ سارے کے سارے جو ہیں سندھ ہیں. دیکھیے انہوں نے تو برہان وانی اور دی، وہ کھڑے ہوئے کشمیر کی آزادی کے لیے. ہم مراد سید کو کھڑا یا شہباز گل کو کھڑا کر دیتے ہیں. تو ان کا مقابلہ ان کے ساتھ نہیں. جب اس کے مقابلے میں جنرل باجوہ کچھ بولتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں اور کہتے ہیں، یا فوج کی طرف سے آتا ہے کہ ہم ہر کام کے لیے تیار ہیں، یا یہ کہ ہم خون ریت تک اس کی حفاظت کریں گے، کشمیریوں کو آزادی دلانے کے لیے کام کریں گے، جو ہیں ان کا خون بھی گرم ہوتا ہے اور اس بات کے لیے سمجھتے بھی ہیں کہ پاکستان اس سے بہت سنجیدہ ہے. یہ سیاسی سطح پر ہم صرف جو دکھاوے کے کام کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی زیادہ اس پہ اثر نہیں ڈالتے اور زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوا کرتے. اب سوال جو کیا اس میں کہ جی کیا یہ اگر ہمارا حصہ ہے تو ہم آزاد کیوں نہیں کرا دیتے؟ سوال تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟
پاکستان نے اس پورے عرصے میں وہاں جنگیں بھی لڑی ہیں، ہمارے مجاہد بھی جا کے وہاں لڑے ہیں، ان کے مجاہدوں کی ہم نے حمایت بھی کی ہے، مدد بھی کی ہے، ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ جنگیں لڑنی پڑی تو ہم نے 65 کی جنگ تو خالص کشمیر کے مسئلے پہ لڑی، 48 کی جنگ لڑی، اور 71 کی جنگ کی اصل وجہ تو یہی تھی کہ ہم کشمیر پر ان کا غاصبانہ قبضہ ختم کرنا چاہتے تھے، اور وہ اس کے جواب میں ایسٹ پاکستان کو ہم سے الگ کرنے پر تلے ہوئے تھے، اور وہ الگ ہو گیا۔ تو یہ ساری صورتحال ہماری اس بات کو بتاتی ہے کہ ہمارے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، کتنا ضروری مسئلہ ہے، اور ہمیں کس طرح اس کو دیکھنا ہے اور حل کرنا ہے۔ بالکل سر، عالمی برادری پر اس کا کیا اثر پڑے گا جب یہ نقشہ اقوام متحدہ میں پیش کیا جائے گا؟ لہذا اقوام متحدہ کے لیے تو یہ نقشہ جو ہے یہ تو نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم نے تو ایکسیپٹ کر لیا، آپ نے پاس کر دیا، آپ کی کابینہ نے امنا صدقنا، ہم نے اس نقشے کو آپ کا سرکاری نقشہ سمجھا ہے اور اب اس نقشے کے مطابق ہی آپ کو ٹریٹ کریں گے۔ نہیں، یہ ایک سمبولک ہے اقوام متحدہ کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہ ابھی تک آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر پائے، ابھی تک آپ اس مسئلے کا کوئی حل تلاش نہیں کر پائے، اور آپ اس پہ سوئے رہیں گے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کئی مسائل پیدا ہوں گے، اور مسائل کیا کیا پیدا ہو سکتے ہیں، کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، اور کہاں تک معاملے کو لے جا سکتے ہیں، اس پہ آپ کو تھنکنگ کرنی پڑے گی، سوچنا پڑے گا اور کرنا پڑے گا۔ کل بھی ہمارے وزیر خارجہ بھی اور دوسرے لوگ بھی وہاں اس میں جو ہمارا آزاد کشمیر ہے وہاں جا کے انہوں نے اظہار یکجہتی کیا، اور آنے والے دن میں بھی کریں گے۔ یہ لیکن سمبولک ایک مغربی سرچ کا پروٹیسٹ ہے کہ سائرن بجے 1 منٹ کے لیے خاموشی ہو جائے گی، لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ نہیں، اظہار اس کا کسی اور طریقے سے ہونا چاہیے۔ ہمارے لوگ جو ہیں یونو کے سامنے ہاتھوں کی زنجیر، جسے وہ ڈیجیٹل زنجیر کہتے ہیں، وہ بنائیں گے، تو اس کا ظاہر ہے کہ وہاں جب اثر پڑے گا، ہم نے اپنے لوگوں کو کنونس نہیں کرنا کہ کشمیر کو آزاد ہونا ہے۔ ہمارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے اور ایسا ہی ہو، لیکن دنیا بھر میں دوسرے ملکوں کے لوگ جو ہیں ان تک جب تک یہ بات نہیں پہنچتی، اور وہ جب تک اس مسئلے کو اس کی اصل روح کے مطابق نہیں سمجھتے، بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی۔ یہ ہم دنیا تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ پہلی بار ہوا ہے کہ OIC کو بھی ذرا کروٹ لے کے انہوں نے سوچنا کیا ہے کہ ٹھیک ہے مسلمان ممالک بہت تجارت کرتے ہیں ہندوستان کے ساتھ، لیکن وہاں مسلمان جو ظلم کی چکی کے نیچے پس رہے ہیں، اور خاص طور پہ کشمیر کا وہ حال بنا رکھا ہے جو اسرائیل نے فلسطین کا بنا رکھا ہے، تو ان کے دل میں بھی پہلی بار کچھ کروٹ پیدا ہوئی ہے جس میں وہ سوچنے میں مجبور ہوئے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں اس سے بہت سے پرسیپشن بھی چینج ہوں گے، اور بہت سی چیزیں ایسی باتیں بھی جو پہلے سامنے نہیں آتی تھیں وہ سامنے آنے کی ضرورت محسوس کی جائے گی، اور لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ سر، ٹیلی فون لائن پر دوبارہ جوائن کیا، لائن کٹ گئی تھی جنرل امت شعیب نے۔ اچھا جی، جنرل صاحب، السلام علیکم جنرل صاحب۔ السلام علیکم جی میر صاحب، خیریت ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے جی، آپ فرمائیں، ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں۔ ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں جو نیا نقشہ جاری ہوا ہے، اور یہ جو ہم کل دن منا رہے ہیں انڈیا کے ساتھ جو انہوں نے غصب کیا ہے کشمیر کو اور اپنا قانون بدلا ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو ہم کر رہے ہیں وہ کافی ہے جہاں ہمیں کچھ اور بھی کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جو نقشہ انہوں نے ایشو کیا ہے وہ، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی چھوٹے موٹے انہوں نے ایسے سٹیپس لیے ہیں جو بعض تو سمبولک ہیں کہ ان سے آپ اپنا ریئیکشن دے رہے ہیں، لیکن نقشہ جو ہے وہ خاصا امپورٹنٹ اہم قدم ہے۔ جی جی، اس کی ضرورت اس لیے بہت زیادہ تھی کہ بھارت نے جب آرٹیکل 370 کو ایبریگیٹ کیا تو انہوں نے یونین ٹیریٹریز بنا کے کشمیر کی اور اپنا ایک نقشہ جاری کر دیا جس میں ان کو یونین ٹیریٹری اور نہ صرف وہ دکھائی بلکہ آزاد کشمیر وغیرہ کو بھی بھارت کا حصہ دکھایا۔ اب چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی ڈینائل نہیں آتا، کوئی نیا نقشہ نہیں آتا، تو دنیا ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھے کہ جناب بھارت نے جو نقشہ ایشو کیا ہے کیونکہ وہ کسی نے چیلنج نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کا سانس تسلیم کر دیا جائے، اور وقت کے ساتھ ساتھ دنیا اس نقشے کو ہی مستند سمجھنا شروع کر دیتی۔ ٹھیک ہے، اب ہوا یہ ہے کہ اس نقشے کا سب سے امپورٹنٹ کام تو یہ ہوا کہ بھارت کا جو نقشہ تھا اس کا ڈینائل آ گیا، یعنی ایک طرف سے آپ نے اس کو باقاعدہ ریجیکٹ کر کے اپنا کلیم دنیا کے سامنے واضح کر کے رکھ دیا کہ جناب ہمارا یہ کلیم ہے۔ دوسری طرف اس میں جو ایڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کا ہم ہمیشہ دکھتے تھے کہ انڈین ہیلڈ کشمیر، ٹھیک ہے، وہ اب انلیگلی آکوپائڈ کشمیر لکھا گیا ہے، اور وہ اس حصے پہ جو بھارت کے پاس ہے، اور یہ اس لیے سگنیفیکنٹ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں انڈین ہیلڈ کشمیر تو اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے لیگلی ہولڈ کیا ہو،
جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو غاصبانہ قبضہ ہے. لہذا اس کو آپ نے اللیگل کا جو لفظ استعمال کر کے انڈین اللیگل آکوپائڈ کشمیری آکوپیشن، تو اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے تحت یہ آپ کی ڈسپیوٹڈ ایریا ہے اور بھارت کا غیر قانونی قبضہ ہے اس کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سیاچن کو بھی واضح کیا ہے. چائنا کا آپ نے لداخ انڈیکیٹ کر کے تو ساتھ وہاں پہ اپنی باؤنڈری کھلی چھوڑی ہے، جو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ چائنا کے ساتھ چونکہ باؤنڈری نہیں طے ہوئی، معاہدے میں یہ تھا کہ جب کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو یہ باؤنڈری لگے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لداخ کو بھی ڈسپیوٹڈ سمجھتے ہیں اور چائنا کے ساتھ مل کے یہ سٹانس رکھتے ہیں کہ کشمیر ابھی حل طلب مسئلہ ہے، اس کو حل ہونا چاہیے تاکہ چائنا کے ساتھ باؤنڈری طے ہو جائے ہماری. تو وہ ایشو بھی سامنے آ گیا آپ کے. پھر کے پی کے میں آپ نے دیکھا کہ وہ ہمارے قبائلی علاقے تھے جو ضم ہو گئے کے پی کے میں، لیکن وہ نقشوں میں اسی طرح ہی تھے. آج وہ بھی دکھا دیے گئے ہیں اس میں اور کے پی کے کا پراپر نقشہ آ گیا. سر کریک اور سیاچن کا ڈسپیوٹ بھی اس میں بڑا واضح کر کے دیا ہوا ہے، اور پاکستان نے اس میں وہ جو سر کریک کی جو باؤنڈری دی ہے وہ دی ہے جو پاکستان کلیم کرتا ہے، اور اس میں اپنے کلیم کا نیچرلی ایک ہسٹورک اس کا ایویڈنس ہے. تو اس نقطہ نگاہ سے وہ بھی آپ نے اس کو کریکٹ کر دیا. اور اس کا لاسٹ جو بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اکثر یہ قرآن مچتا ہے کہ کبھی کسی ٹیلی ویژن چینل پہ کوئی نقشہ دکھا دیا، اس میں مسئلہ نکلا ہے کہ جی کشمیر بھارت کا حصہ دکھا دیا ہے. کبھی نصابی کتابوں میں یہ مسئلہ نکل آتا ہے، کبھی کسی دفتر میں کوئی نقشہ لٹکا ہوا نظر آ جاتا ہے. تو اب یہ نقشے سارے دنیا کو چھوڑنے ہوں گے، اور یہ نقشہ ایک اسٹینڈرڈ گورنمنٹ کا نقشہ ہے جو ٹیلی ویژن چینل پہ بھی نظر آئے گا اور نصابی کتابوں میں ہر جگہ. اور اس پہ اتنی اچھی وضاحتیں ساتھ دی ہوئی ہیں کہ کسی کو کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نقشہ دیکھے گا تو اس کو ایگزیکٹ سمجھ لگ جائے گی کہ ڈسپیوٹس ہیں کہاں، کیا کیا ہیں، کہاں پہ ہیں، اور پاکستان کے کلیمز کیا ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے ایک بڑے سگنیفیکنٹ قدم اٹھایا انہوں نے، جو کہ وقت کے ساتھ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ بھارت کے کلیم کو ڈینائی کرنے سے لے کے اپنی نصابی کتب تک جو کچھ اس میں بہتری لائی گئی ہے وہ واقعی ہمارے لوگوں کو، ہمارے آئندہ نسل کو اپنے ڈسپیوٹس وغیرہ سمجھنے میں آسانی دے گی، اور انٹرنیشنلی بھی آپ کا کلیم دنیا میں واضح ہوگا کیونکہ آپ نے بھارت کو ڈینائی کر دیا. ٹھیک ہے جناب صاحب، دوسری بات یہ کی کہ ہم نے ٹکٹ جاری کی ہے جس میں کشمیر کا یہ نقشہ جو ہم نے نیا بنایا ہے اس کو دیا گیا ہے. اس کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں جی؟ کس کو دیا ہے؟ کشمیر کا نقشہ جو ہے ہم نے ٹکٹ جاری کی ہے، سٹیمپس جس پر کشمیر کا یہ نقشہ دیا گیا ہے. اسے ہم کیا میسج دینا چاہتے ہیں دنیا کو جی؟ نہیں، نقشہ تو جو ہے وہ اوریجنل ابھی ایشو ہو رہا ہے، وہ تو بالکل علیحدہ. ٹکٹ کے اوپر جو کیا ہے وہ تو اوپر اس میں آپ نے دیکھا کہ اس میں میسج ہے ساتھ کہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں میسج ہے. اور ٹکٹ چونکہ مہنگی ہے، یہ ساری انٹرنیشنل عموماً جو ڈاک جائے گی اس پہ لگے گی. تو اس لحاظ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کچھ نہ کچھ اس سے میسج ملے گا، اویئرنیس جائے گی، اور یہ کافی عرصے تک چلتی رہے گی ٹکٹ. یہ نہیں کہ آج چلی تو کل بند ہو جائے گی. اور یہ 58 روپیز کی ایک ٹکٹ ہے، تو یہ لگے گی انٹرنیشنل ڈاک کے اوپر. تو اس لحاظ سے یہ بھی میں نے جیسے کہا شروع میں کہ مختلف سمبولک چھوٹے چھوٹے کئی جیسچرز کیے ہیں حکومت نے، جن کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ کہیں نہ کہیں آئے گا. لیکن ان میں سب سے امپورٹنٹ یہی ہے جو آپ نے آفیشیل نقشہ پراپر پاکستان کا پولیٹیکل میپ ایشو کیا ہے، وہ تمام ڈپارٹمنٹس میں، اسکولوں، کالجوں میں ہر جگہ جائے گا، اور اس کا نہ صرف ملک کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہوگی بلکہ یونائٹڈ نیشن وغیرہ میں جب بھیجا جائے گا تو وہاں بھی آپ کا سٹانس واضح ہو جائے گا کہ پاکستان انڈیا کے کلیم کو نہیں تسلیم کرتا. اور یہ بھی یاد دلائے گا کہ یونائٹڈ نیشن اپنے کس مقصد کو بھولا ہوا ہے جی. اس میں ایک بات یہ بھی طے ہوئی ہے جی کہ اب یعنی صدر مملکت سے درخواست کی گئی، آج اچھی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں بھی شریک ہوئی ہیں اس بریفنگ میں جو سلسلے میں جی. اس کے لیے انہوں نے بڑا اچھا پروسیس استعمال کیا ہے. یہ پہلے انہوں نے ایک دن پہلے جا کے تو آزاد کشمیر کی حکومت کو، ان کی سیاسی پارٹیوں کو آن بورڈ لیا. ان کے ساتھ یہ نقشہ اور سارا کچھ یہ ڈسکس ہوا کہ ہم اس کو اس طرح پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں پہ تمام جماعتوں نے اور حکومت نے آزاد کشمیر کی ان کو بڑا سراہا، اور اس چیز کے اوپر انہوں نے گو ہیڈ دیا کہ ہمیں یہ قبول ہے. اور پھر یہاں آ کے انہوں نے اپوزیشن کی تمام پارٹیز کو لے کے تو آن بورڈ ان کو لائے. 3 گھنٹے آج ان سے ان کی ہوتی رہی ڈسکشن. تو آج یہ پہلا موقع ہے کہ اس نقشے کے نقطہ نگاہ سے پوری قوم اور کشمیر کے لوگ ایک ہی سوچ کے مالک ہیں اور ایک ہی طرف سوچ رہے ہیں اور اس کی حمایت میں بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ.
بہت شکریہ جنرل صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی کی جی، بہت شکریہ، آپ جنرل صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ ساری باتیں بتائی ہیں اور جو سوالات بھی اٹھے تھے ان کو بیان کیا ہے اور بتایا کہ یہ ایک قدم ہے، سمبولک ہے جو آگے بڑھنے کے لیے آخر یہ لے کے جائے گا آزادی، یعنی ہمیں سری نگر کی طرف لے کے جائے گا اور سری نگر تک پہنچنا ہمارا خواب ہے اور ہم چاہتے ہیں یہ خواب پورا ہو، یہی اس کا خلاصہ بنتا ہے جی سر، یہاں پہ بریک کا ٹائم ہوا ہے، لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے کہ گندم کی قیمتیں بڑھنے پر وفاق سندھ کو ذمہ دار قرار دے رہا ہے، جبکہ سندھ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس کا ذمہ دار پنجاب اور وفاق ہیں۔ اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سر، گندم کی قیمتیں بڑھنے پر وفاق اور سندھ ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، گندم کی اس وقت فصل جو تھی شاید ٹارگٹ سے کچھ کم ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ اگر ٹارگٹ سے کم ہوئی ہوگی تو پنجاب میں ہوئی ہوگی۔ سرکاری طور پر گندم کچھ پروکیور کی جاتی ہے، حاصل کی جاتی ہے، وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ ایک طرح کا فوڈ سیکورٹی کا معاملہ ہے۔ ہم دنیا سے اس لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں کہ ہمارا کسان اتنی گندم پیدا کر دیتا ہے کہ ہمارے عام آدمی کو 2 وقت کی روٹی مل جاتی۔ بالکل، ہم گندم جو تھی وہ امپورٹ بھی کرتے رہے، باہر ملکوں میں بیچتے رہے۔ پچھلے سال ہم نے گندم کو جو تھا وہ فیڈ کے طور پر مرغیوں کو بھی کھلایا تھا، اتنی ہمارے پاس تھی اور ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ افغانستان میں گئی ہے تو کتنی گئی ہے۔ اس بار گندم ٹارگٹ سے کچھ کم ہوئی ہے، شاید 14-15 ملین ٹن، کچھ بہت زیادہ نہیں، اتنی کم گئی ہے اور جو اس کی پروکیورمنٹ ہوتی ہے وہ پہلی بار جو ہے سندھ نے اس کو تقریباً حاصل کیا ہے، ورنہ سندھ پوری گندم خریدتا نہیں تھا۔ پچھلی بار تو صرف انہوں نے شاید آدھا ٹن گندم خریدی تھی، یعنی کہ آدھا ملین ٹن گندم خریدی نہیں تھی اور ان کے گوداموں سے چوری بھی ہوتی تھی۔ پنجاب نے 45 جو ٹن کا ٹارگٹ ہے، لاکھ ٹن کا ٹارگٹ ہے، وہ پورا کیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ اچانک گندم مارکیٹ سے غائب ہو گئی۔ 14,000 میں خریدی انہوں نے، 1400 میں، 1400 روپے من کہہ لیجیے، 40 کلو گرام کہہ لیجیے، اور دوسری طرف اس وقت گندم جو ہے 2,000 روپے سے اوپر مارکیٹ میں بک رہی ہے۔ خود فخر امام نے یہ بات کہی اسمبلی کے فلور پہ کہی کہ گندم کہاں چلی گئی پتہ نہیں چلتا، لوگوں نے ذخیرہ کر لیا، کہاں کر لیا، کیسے کر لیا۔ جو گندم پاس تھی وہ ہمارا عام جو گندم کو ذخیرہ کرنے والے لوگ تھے، مافیا تھا، وہ سمجھ گیا کہ گندم سال کے آخر میں ہمیں مہنگی بیچیں گے، اس لیے مہنگی بیچیں گے کہ ہمیں کچھ گندم غیر ملکوں سے منگوانی ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی قیمتیں سب کچھ زیادہ ہے۔ انہوں نے ابھی سے گندم ذخیرہ کر دی، مارکیٹ میں پرائس چڑھنے لگی۔ انہوں نے صوبوں سے کہا کہ آپ گندم ریلیز کریں، باقی گندم ہم منگا رہے ہیں، جو سیکورٹی کے لیے ہوتی ہے ہمارے پاس وہ ہم منگوا لیں گے۔ اس سے پہلے کہ گندم منگوائی جاتی، پنجاب نے ریلیز کرنی شروع کر دی، سندھ نے کہا ہم تو نہیں کرتے، گندم پنجاب میں مہنگی ہے، یہ جا کے وہاں بکے گی۔ اچھا، سندھ کی جو ہماری پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس میں یہ بڑا ایک مسئلہ ہے کہ وہ بات بات پہ جو الزام جو ہے پنجاب پہ لگا دیتی ہے، وفاق پہ لگا دیتی ہے۔ وفاق پہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پیپلز پارٹی نے پنجاب میں فلرش کرنا ہے تو اسے پنجاب کا نام اس طرح لیتے ہوئے ہر بات پہ جو ہے نا عجیب لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ذخیرہ ہو رہی ہے، حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ ذخیرہ کرنے کا اصل رواج جو ہے سندھ میں ہے اور بارڈر کے پار جانے کا بھی رواج رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہاں ذخیرہ ہو رہی ہے، یہاں یہ افغانستان جا رہی ہے، ایک لمبا کام ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی انٹر پروونشل گندم کی جو آنا جانا ہے وہ بند کر دیں، ہم گندم ریلیز کر دیتے ہیں۔ انہوں نے گندم ریلیز نہیں کریں گے، ہم تو کریں گے نہیں۔ اچھا، یہ خاص طور پر وفاق کو نقصان پہنچانے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو ستمبر اکتوبر میں کریں گے، چنانچہ کراچی میں اور سندھ میں گندم کی قیمتیں وہاں پہنچ گئی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ پنجاب میں بھی پہنچی، پنجاب میں اس لیے پہنچی کہ پنجاب کے لوگوں نے بھی اس کو ذخیرہ کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی، فخر امام نے کہا کہ ہم ان سے کہتے ہیں گندم ریلیز کریں، یہ گندم ریلیز نہیں کر رہے اور ان کے ریلیز نہ کرنے کی وجہ سے گندم مہنگی ہو رہی ہے، اس لیے سندھ حکومت ذمہ دار ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے جی، کیونکہ پنجاب ذخیرہ کر رہا ہے۔ اس طرح کی پوری بحث کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح ٹسل تو پیدا کر دیتے ہیں، مسئلے کا حل نہیں کرتے۔ اب کیا ہوگا؟ گندم باہر سے بھی آئے گی، ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو ٹائٹ کرنے کے لیے گندم کی سپلائی روک دے،
سپلائی کم کر دے. بالکل. جتنی گندم اس وقت سندھ میں ہے وہ سارے سال ان کی کفالت تو نہیں کر سکتی. پھر کیسے ہوگا؟ وہاں پرائسز بہت زیادہ ہے. یہاں دعویٰ تو کرتے ہیں کہ 860 روپے کا 870 روپے کی ایک جو بوری ہے 20 پن کی وہ پنجاب میں اویلیبل ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں اویلیبل ہے. یعنی کہ جو گندم آپ ریلیز بھی کر رہے ہیں 1475 کی پھر بھی سستی کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. یہ کارٹر بنے ہوئے ان کا کام ہے. اور اس میں یہ بات درست ہے کہ سندھ اس پہ سارا الزام جو ہے اچھا جب وفاق پہ لگتا ہے تو ہم برداشت کرتے ہیں, لیکن وفاق کا الزام جب پنجاب پہ لگ جاتا ہے کیونکہ پنجاب میں بھی حکومت پنجاب کی تو ہے نہیں. پنجاب میں حکومت یعنی اپنی حکومت ہے نہیں, وفاق اس کو کنٹرول کر رہا ہے. دوسرے لفظ میں بزدار کی حکومت تو ہے نہیں, وہاں حکومت ہے تو عمران خان کی ہے. اب پنجاب کہاں جائے؟ وہ کہاں اپنی آواز اٹھائے؟ وہ جتنی گاڑیاں وفاق کو پڑنی ہیں وہ پنجاب کو پڑتی ہیں. پنجاب نے 3 گنا زیادہ گندم سندھ سے جو ہے کم از کم ذخیرہ کی ہے, خریدی سرکاری طور پر. تو اس کا یہ سارا جو صورتحال ہے جب یہ کوئی اچھا نہیں ہے اور سال کے آخر میں کرائسس پیدا ہونے کا خطرہ ہے جی. اور کرائسس آپ گندم باہر سے منگوا کے پورا بھی کر دیں گے, اگلی فصل کے لیے آپ کی تیاری نہیں ہے. یعنی کہ جس وقت آپ کرائسس میں ہیں آپ کی گندم اتنی ہونی چاہیے تھی کہ آپ کو پرابلم پیدا نہ ہوتا. یہ پرابلم پیدا بھی ہوا ہے اور آپ اس کا علاج بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے. سندھ کی گورنمنٹ سے صرف یہ شکایت ہے کہ انہیں الزام لگاتے ہوئے انٹر پروونشل جو ایک وہ بنا دیتے ہیں سینیریو, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اب وفاق پہ الزام لگائیں. آپ الزام لگانا چاہتے ہیں, آپ رینجر یا فوج کے خلاف بولنا چاہتے ہیں تو وفاق کے خلاف بول دیتے ہیں. یہ تو خیر ٹریڈیشن ہے, سمجھ آ جاتی بات کہ آپ کیوں بول رہے ہیں. لیکن یہ جو بات ہے کہ اس میں صوبوں کو ملوث کرنا اور بات کرنا یہ میرا مناسب نہیں دیتا ایک سیاسی جماعت کو جن کا خاص طور پر اتحاد ہے پنجاب کی بڑی سیاسی جماعت سے یعنی کہ نون لیگ سے. بالکل. تو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. صحیح. سر اگلی سٹوری پہ بات کر لیتے ہیں. سر کراچی میں حالیہ بارشوں کے بعد وزیر اعظم نے ایکشن لیا ہے اور NDMA نے بھی کام شروع کر دیا ہے, جبکہ بزنس کمیونٹی کا یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ 5 سال کے لیے کراچی کو فوج کے حوالے کر دیا وہ جائے. قاسم تیلی صاحب نے شاید کہا ہے, وہ کاربن بزنس گروپ کے جو 2-3 بڑے گروپ ہیں ان میں سے ایک گروپ کے قائد بھی ہیں اور بڑے نام والے لیڈر ہیں ان کے. لیکن وہاں صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں بارشیں ہوئیں اور بارشوں کا پانی سمندر میں نہیں جا پایا. نالے چوک ہیں, گندگی سے بھرے ہوئے ہیں. پچھلے سال بھی ڈرامہ لگا تھا. پچھلی بار ڈرامہ یہ لگا تھا کہ علی زیدی نے شاید رینجر کو بلا کر کروڑوں روپے خرچ کر کے کوئی صفائی کرائی تھی آدھی بجاتی, اور یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ نہ صوبہ کر رہا ہے نہ بلدیات کر رہے ہیں. صوبے والے کہتے ہیں جی ہم نے تو بلدیات کو پیسے دے دیے, بلدیات کے وسائل کم ہیں اور صوبہ اس کے لیے اس کے کان میں چونی رینگ تھی. یعنی کہ ایک ستیلے شہر جیسا سلوک جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے. اور شہر کے اندر جتنی بھی امن و امان قائم ہوا تھا, رینجر پرماننٹ اسٹیشن ہے وہاں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لا اینڈ آرڈر آپ کے قابو میں نہیں ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تو اب اس پر کیا کیا کہ عمران نے کہا کہ یہ ہم کہیں گے ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, ہنگامہ ہوگا. تو انہوں نے کہا جی یہ جو NDMA ہے ان کے سپورٹ کرتے ہیں, جنرل صاحب ہیں وہ اور رینجرز کے سپورٹ کرتے ہیں. وہ آئے, انہوں نے کور کمانڈر کے ساتھ میٹنگ کی, سندھ کے چیف منسٹر کو لیا کہ بیٹا یہ ہم کرنے والے ہیں اس کے, اور لگا دیا اس کام کو. 2 دن میں انہوں نے صفائیاں کر دی. جمعرات کو بارش کے آنے خدشہ ہے, اس میں کہتے ہیں بہت سا کام کر لیا جائے گا. اور کہتے ہیں وہ نالے جن کی دیواریں نظر نہیں آتی تھی اب نظر آنا شروع ہو گئی. وہ کہتے ہیں جی آپ نے پنجاب میں کیوں نہیں بھیجا. اس میں درست بات ہے کہ لاہور کا حال جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی تھی وہ نہیں رہا جو فرض کیا شہباز شریف کے زمانے میں تھا. جو صاف کہنے کی بات, چھپانے کی نہیں. کیوں آپ اس کو پیسے اس لیے نہیں دیتے کہ اس کو شہباز شریف نے مقرر کیا ہوا ہے, اور کہتے ہیں سٹاف بڑھاؤ. وہ کہتے ہیں تنخواہیں آپ لوگوں کی دو گے, حساب کر کے بتاؤ گے کہ اگر ہم نے 1000 بندہ رکھنا ہے تو 1000 کی تنخواہ آپ دیتے ہو. اب کام اگر آپ 1500 کا دے رہے ہو تو 1500 کی تنخواہ دو. وہ بہت اچھا کام کر رہے تھے. لاہور میں کہیں گندگی نظر نہیں آتی تھی اور پانی 2-3 گھنٹے سے زیادہ کھڑا نہیں ہوتا تھا, کیونکہ کوئی بڑا سسٹم تو یہاں بنایا گیا نہیں تھا. اب آپ نعرے لگاتے ہیں, کرتے کچھ نہیں. سڑکیں خراب ہو رہی ہیں, اس کی ہائی وے بھی گڑبڑ ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی لاہور کا اور کراچی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. کسی نے بہت اچھا اس کا تقابل کیا کہ جو پانی کے ریلے آپ تصویریں دکھا رہے ہیں لاہور میں بہتے جا رہے ہیں, یا وہ دکھا رہے ہیں جو کراچی میں بہتے جا رہے ہیں, اس میں ایک فرق دیکھ لیجیے کہ کراچی کے ریلوں کے اندر گندگی کے ڈھیر بہ رہے ہیں بالکل, اور پنجاب میں جو پانی بہ رہا ہے وہ صاف بہ رہا ہے, صاف پانی ہے, اس میں کوئی ایسی گڑبڑ نہیں ہے. لیکن اس پوری بات کے باوجود یہ پھر وہ جو عادت ہے سندھ گورنمنٹ کی اور سندھ کی وہاں ایک سیاسی قیادت کی کہ وہ بات میں پنجاب کا نام لے لیتے ہیں. پنجاب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پنجاب کی حکومت کو اون نہیں کرتا اس وقت. جی, سینٹرل پنجاب جو ہے یہ حکومت کس کی ہے ہمیں بھی نہیں پتا.
یہ وفاق کنٹرول کرتا ہے یا کون کرتا ہے کسی کو نہیں پتا. ایسی تیسی کر دی جنوبی پنجاب کے نام پہ سینٹرل پنجاب کے جو بڑے ضلع ہیں اور بہن جگہ ہے اس کو تباہ کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن ان کا کہنا کہ آپ یہاں کیوں بولتے, زمین آسمان کا فرق ہے. جسے اربن فلڈنگ کہتے ہیں کراچی میں وہ ہوتی ہے صحیح, اور اس میں گندگی کے ڈھیر جو ہے بہتے جا رہے ہیں. نہ آپ گندگی اٹھاتے ہیں, کچرا اٹھاتے ہیں, نہ آپ پانی کے لیے رستہ کھولتے ہیں, اور پھر سمندر میں ڈالنے کے لیے پانی کے لیے جو ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی وہ آپ نے کی نہیں ہے. 2 سال, اب چلیے 12 سال جب لوگ کہتے ہیں حکمران ہے وہ چھوڑ دیجئے, ان 2 سالوں میں تو آپ کو کچھ کرنا چاہیے. آپ کہتے ہیں ہم نے 45 کروڑ روپے دے دیا میونسپلٹی کو, اور میونسپلٹی کے بجائے ہم نے ضلعوں کو دے دیا. اب بھائی یہ ضلعوں کا کرنے کا کام نہیں ہے, صحیح, یہ بڑا کام ہے. اور اب انہوں نے اور کیا صاحب, وہ جو فلاں انہوں نے اورنج لائن بنائی تھی اس کا جو نالا ہے وہ بند کر دیا انہوں نے. یعنی یہ کنسٹرکشن, آپ کو کیا بات, آپ کو 2 سال کے بعد کل آئیے, آپ اسی میں کہتے ہیں یہ بات غلط کر رہے ہیں اس کو روکو. اگر وفاق یہ کنسٹرکشن کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صوبے اپنی ساری ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جائیں. اس کا نقشہ پاس کرنا, سب کام کرنا صوبائی اداروں کا کام ہے. بالکل, اور اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا اور آپ سیاست کے لیے وفاق کے الزام لگاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ پھر دونوں خبریں جو ہیں, یہ سندھ جو ہے جس نے بہت اچھا کورونا کے سلسلے میں کام کیا تھا, انہوں نے کورونا میں, گندم میں بھی, شوگر میں بھی, اب اس معاملے میں بھی اور بجلی میں بھی خام خواہ پنجاب پہ الزام لگا کر یا وفاق پہ لگا کر صورتحال کو خراب تو کیا ہے, لیکن ان کی کارکردگی اب بھی نظر نہیں آتی. صحیح, یعنی کہ اگر لوگ کراچی کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ اپنی صوبائی حکومت سے کسی صورت بھی مطمئن دکھائی نہیں دیتے. یہ اچھی بات نہیں ہے, تشویشناک بات ہے, ملک کی یکجہتی اور سیکورٹی کے لیے بھی اچھی بات ہے. جی سر, اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. سر, کاف لیگ کی ایک میٹنگ میں ان کی طرف سے اہم مطالبہ سامنے آیا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ اگر عثمان بزدار وزارت اعلیٰ سے ہٹتے ہیں تو چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ دی جائے. یہ تو عثمان بزدار کو سپورٹ کرنے والی بات ہو گئی. 2 باتیں کہی جا سکتی ہیں. یہاں کے کاف لیگ کو اشارہ ملا ہے کہ چونکہ نہیں چل رہا تو اب کسی طریقے سے ہم پرویز الہی کو آگے لے آتے ہیں. صحیح, پرویز الہی کا ریکارڈ خراب نہیں ہے. پنجاب میں جو بھی حکومتیں رہی ہیں ان میں پرویز الہی کی حکومت بری نہیں تھی. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہباز شریف نے اتنی ایکٹیو چیف منسٹرشپ کی ہے کہ اس کی بڑی داد دی جاتی ہے, لیکن انہوں نے بھی 1122 بنایا, انہوں نے اسکولوں کی تعلیم مفت کی, بالکل, انہوں نے کئی ادارے, کتابیں مفت کی, کئی ادارے بنائے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی اس میں وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. لیکن اس وقت یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرویز بزدار کو ہٹایا اگر آپ نے تو پھر آپ اپنا کوئی دوسرا بندہ اپنی پارٹی سے نہیں بنا سکو گے. پھر ہم بیٹھے, ہمارا آپ سے اتحاد ہے, اور جو ان کے پاس جتنی اسٹرینتھ ہے اور وہ جتنی توڑنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں نون لیگ کو, دوسری کوئی پارٹی نہیں رکھتی. تو یہ بات کرنا دراصل اس بات پہ بلیک میل کرنے کے مترادف ہے کہ اب بزدار کو رکھو, بزدار کو ہٹایا تو ہم حاضر ہیں. اور اگر حکومت اتنی سیانی ہے, اتنی اچھی ہے کہ پنجاب سے اچھا ایڈمنسٹریٹر ڈھونڈنا چاہتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اس کے ذریعے سے ان کی پارٹی کو کوئی سیاسی نقصان نہیں ہوگا تو انہیں کر دینا چاہیے. بالکل, اور اگر نہیں کرتے تو پھر یہ وہ شہباز شریف یا ان کے ساتھیوں کو بھی لانے کو تیار نہیں, اور کوئی بندہ نون لیگ کا ان کی نظر میں ہے نہیں, اور نون لیگ کا نہیں ہے, کاف لیگ کا نہیں ہے, تو پی ٹی آئی میں تو خیر بندوں کا اتنا کال ہے کہ ان کو بزدار کو لانا پڑا تھا. تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جس پر ایک طرح کا کرائسس پیدا ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ کاف لیگ نے یہ کہہ دیا ہے کہ بزدار کو رکھو, اس کو ہٹانا ہے تو پھر ہم حاضر ہیں, ہمیں کیا برائی ہے, ہمیں قبول کرو, 3 بار کرو قبول, ہم حاضر ہیں. جی سر, ڈاکٹر فیصل سلطان کو وزیر اعظم کے معاملے خصوصی برائے صحت مقرر کر دیا گیا ہے. اچھا کیا ہے. ظفر مرزا کے تو میں پہلے ہی خلاف تھا, مجھے ان کی انداز گفتگو سے, میں تو دیکھیں ہمارا اپنا سٹائل ہے, ہم لوگوں کے انداز گفتگو سے, فکروں کی کنسٹرکشن سے, بات کرنے کے انداز سے, جسے باڈی لینگویج کہتے ہیں, ان سب سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ بندہ کس ٹائپ کا ہے. WHO سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان خود لے کر آئے تھے, عمران جانے اور آپ جانے, ہمیں اس سے کوئی نہیں لینا, لیکن ان کی باتوں سے لگتا تھا کہ وہ غالباً فیئر نہیں چل رہے. الزام بھی ان پر لگا کہ قیمتیں بڑھی دعاؤں کی, پہلے بندہ فارغ کیا گیا, ان کو لیا گیا, پھر اس کے بعد لگا کہ ہندوستان کے ساتھ کچھ دعاؤں کی تجارت ہوئی ہے, وہ کیسے ہوئی, کیسے اجازت دی گئی. پھر یہ بھی ہوا کہ ان کے زمانے میں یہ کہا گیا کہ مشیر جو ہے وہ بلوں پہ سائن کر دیتا ہے, یہ اس کا اختیار نہیں ہے, یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے, ان کو کرنا چاہیے. اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ظفر مرزا کے دن گنے جا چکے, اور آخر وہی ہوا, انہیں فارغ کیا گیا, ان سے استعفیٰ دیا گیا, اور اس کے نتیجے کے طور پر پہلے ہی ڈاکٹر
فیصل سلطان جو تھے وہ کئی بار مشورہ دینے کے لیے آیا کرتے تھے. شوکت خانم کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور ایک اچھے ڈاکٹر ہیں اور اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. لیکن وہ ہوگا اعتراض یہی ہوگا کہ اس نے اپنے شوکت خانم جو کہ عمران خان کا اپنا ادارہ ہے, اب 100 کہیں جی وہ تو اس کی بورڈ آف گورنر بھی نہیں ہے. ایسے ہی ہوتا ہے جب آدمی حکومت پہ جاتا ہے تو جس ادارے کا ڈائریکٹر بھی ہوتا ہے, کمرشل ادارہ بھی ہوتا ہے, اس سے وہ ہٹ جاتا ہے. یہ کچھ لاکھ باتیں کرتے رہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اس کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے عمران ہی جاتے ہیں آج بھی. بالکل آج بھی عمران وہ ڈنر کرتے ہیں, آج بھی عمران وہ جلسے کرتے ہیں جس میں شوکت خان کے لیے بھی فنڈ اکٹھا کیے جائیں. ایسے میں ان کے آدمی کو لے آنا جو تھا وہ ہو سکتا ہے اعتراض کا سبب بنے, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک جینوئن آدمی ہے, ایک اچھے آدمی ہے اور ایک ٹرینڈ آدمی ہے, اور ان سے توقع یہی ہے کہ وہ نہایت دیانتداری کے ساتھ اس محکمے کو چلانے کی کوشش کریں گے, جس میں دعاؤں کی قیمتیں اگر بے تحاشا بڑھتی ہیں تو اس کو روکیں گے. اگرچہ شوکت خانہ میں کوئی قیمتیں روکنے والا کوئی اسٹرکچر موجود نہیں ہے, وہاں جو لوگ اپنے پیسے سے علاج کراتے ہیں, خدا نہ کسی کو اس مشکل میں ڈالیں, وہ خاصا مہنگا پڑتا ہے. اور اب میرا خیال میں جو اس کی وہ تو کہتے ہیں 70% فری علاج ہوتا ہے, اب جو ریشیو نکالی جائے گی تو میرا خیال میں وہ کم ہے, کیونکہ اب فنڈز کم اکٹھے ہو رہے ہیں. انہوں نے معاملے کو بہت زیادہ پھیلا بھی دیا ہے, پشاور میں بھی کھول دیا ہے, کراچی میں بھی سائڈ آفس کھول رہے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انہوں نے اپنا آدمی لگا دیا ہے, اور اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے اس آدمی کے جینوئن اور سچے اور ایماندار اور دیانتدار ہونے پر اور ایکسپرٹ ہونے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں. جی سر, یہاں پہ مجھے بریک لینی ہے, لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے کہ کرونا کیسز میں نمایاں کمی کے بعد پنجاب کے بڑے ہسپتالوں میں کرونا وارڈز ہی بند کر دیے گئے ہیں, اور پنجاب کی کابینہ کمیٹی برائے کرونا نے شادی ہالز اور ریسٹورنٹ سمیت 9 بڑے سیکٹرز کھولنے کی سمری بھی وفاق کو بھجوا دی گئی ہے. اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन। सर, ये पंजाब के बड़े अस्पतालों में कोरोना वार्ड्स भी बंद कर दिए गए हैं और 9 बड़े सेक्टर्स खोलने की समरी भी विफाक को भिजवा दी गई, क्या कहते हैं? असल में पंजाब में वैसे तो लॉकडाउन 2 दिन पहले ख़त्म कर दिया गया, 5 को होना था, 3 को कर दिया गया। गालिबन इनकी असेसमेंट ये है कि पंजाब में अब कोरोना का जोर जो है वो टूट गया है। इसी लिहाज से पहले भी इन्होंने एक्सपो सेंटर में जो एक बड़ा वार्ड था 1000 बिस्तरों का, जिस पर खर्च भी आता था, वो इन्होंने बंद किया क्योंकि अब उनकी ज़रूरत नहीं थी। अब जो अस्पतालों में, सर्विसेज अस्पताल में, शायद मेयो अस्पताल में जो वार्ड थे या किसी और जनाब अस्पताल में, वो उन वार्डों को बंद किया है। शायद अब सिर्फ मेयो अस्पताल का रह गया होगा। वो इसलिए बंद किया है कि वहाँ अब कोई मरीज बाकी नहीं रखा था। वो रुखसत हुए तो उन्होंने कहा कि ये बंद किया जाए और कंसंट्रेट दूसरे अस्पताल में किया जाए और इन अस्पतालों को इजाज़त दी जाए कि ये अपने रूटीन का काम शुरू करें, एमरजेंसी करें, दूसरी करें, ओपीडी करें, जितने काम हैं इम्पॉर्टेंट हैं, ताकि आम आदमी को अभी तक रिलीफ नहीं मिल रहा सेहत के बारे में। ये पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में हुआ होगा कि जब कोई मरीज़ आते हैं और ख़ास पर कोरोना के मरीज़ आते हैं तो उस अस्पताल में बहुत कम गुंजाइश रह जाती है किसी और शख्स के आने की, और आमतौर पर पेशेंट डरता भी जाते हुए। किसी को बुखार नज़ला होता है तो भी अस्पतालों में जाते हुए डरते हैं। तो मेरा ख्याल में ये इस बात की अलामत है कि हम अब उस तरफ बढ़ रहे हैं जिसके नतीजे के तौर पर पंजाब ये इस बात पर मुतमिन हो सकता है कि उसमें अब कोरोना जो है वो काबू में आ गया है। लेकिन ये बात भी बार बार कही जाती है कि आप इसको ये ना समझें कि कोरोना खत्म हो गया है। इसकी सेकंड वेव भी आ सकती है, उससे डरना चाहिए। दुनिया के अक्सर मुल्कों में आई भी है और तेजी के साथ उन्होंने, चाइना में भी आई है, सिंगापुर में आई है, बहुत से मुल्कों में इसका असर होता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो, और ये कहा कि शादीगर और ये दूसरी चीज़ें खोल दी जाएँ, रेस्टोरेंट, तो इसका मतलब है कि अब हम लोगों को इजाज़त देते हैं कि वो फ्री मिक्सिंग तो नहीं, लेकिन कुछ SOPs के तहत कुछ रेस्टोरेंट में बैठ के खाना भी खा सकें। इस वक्त रेस्टोरेंट का सारा कारोबार ये है कि आप जैसे कुछ मुझ जैसे शौकीन लोग जो हैं वो फ़ोन कर देते हैं और कहते हैं ज़रा फलाना बर्गर घर भेज दो या फलां चीज़ भेज दो, चूमिंग भेज दो या फलां भेज दो या कद। तो वो उसकी बजाय अब ज़रा बेहतर तौर पर उस लाइफ को, सोशल लाइफ को फैलाने के लिए इम्कानात पैदा हुए हैं। यूरोप में भी यही हुआ है, उन्होंने ऐसा खोले हैं और रेस्टोरेंट को SOPs के तहत काम करने की इजाज़त दी है, जिसका मतलब होता है कि एक हॉल में अगर 60 बंदों की गुंजाइश है तो चलिए 20 की, 25 की या 30 को अलाउ कर देते हैं कि आप फासले पे लोगों को उठाएं। एक फैमिली इकट्ठी बैठ सकती है, लेकिन मुख्तलिफ फैमिलीज अगर आएँ तो वो फासले पर बैठें और फासले पे जो है ना उनको सर्विस की जाए। इस वक्त एक आध क्लब में मैंने सुना है कि वो डिस्पोजेबल में देते हैं फूड, और अगर वहीं बैठ के आप किसी एक कोने में खाना चाहें तो खाने की इजाज़त देते हैं, वरना डिस्पोजेबल को कैरी टेक होम के तौर पर लेके जा सकते हैं। बिल्कुल सर, क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए। क्लोजिंग बात यही है जी कि ये कुछ हालात बेहतर भी हुए हैं ईद के दिनों पे, कोरोना के हवाले से कुछ मसाइल भी पैदा हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पर हम कल भी बात करेंगे कि कल का दिन जो है ये कश्मीर में, कश्मीर का जो जबरी इंजमाम किया इंडिया ने उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट का दिन है, और उसे यौम इस्तेसाल के तौर पर लोग पूछते हैं इसका मतलब क्या है, तो मैं अंग्रेजी में बताता हूँ एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ इतना मनाया जा रहा है, और जाहिर है कि दुनिया को बताने के लिए है कि कश्मीर में कितना जुल्म हुआ है, कितना जुल्म हो रहा है। सही जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, आपको प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कल फिर हाजिर होते हैं, सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए अल्लाह ने के